नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुछ नौवें पारे की थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि किताब ही अल्लाह की रस्सी है, जो इसकी पैरवी करेगा वो हिदायत पाएगा, जो इसको छोड़ देगा वो गुमराही पर रहेगा। हम सब के लिए लाजिम है कि हम अल्लाह की किताब को पकड़े रखें ताकि हम सीधे रास्ते पर रहें। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इन लोगों के रास्ते पर जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। कुरान मजीद अल्लाह की रस्सी को पकड़ने का मतलब क्या है? यानी इसको पढ़ते रहें, इसको समझते रहें, इस पर गौर व फिक्र और तदब्बुर करते रहें, क्योंकि किताब के आने का मकसद ही यही है। सूरह स्वाद में अल्लाह ताला कहते हैं किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारका लियतदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करू उलुल अलबाब। ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ नाजिल की है, ताकि ये लोग इसकी आयात पर गौर करें और अक्ल और फिक्र रखने वाले इससे सबक लें, इसके असरार और इसकी हिकमतों को जानें और अहले अक्ल इससे सबक हासिल करें। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कुरान इसलिए नाजिल किया गया ताकि इस पर गौर व फिक्र किया जाए, लेकिन अमूमन हम इसको किरत और इसके हिफ्स को ही नेकी का काम समझ लेते हैं और समझ के नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते भी उस तरीके से नहीं है जैसे कि पढ़ने का हक है, गौर व फिक्र नहीं करते। तो वो कहते हैं ये नाजिल ही इसीलिए किया गया ताकि इस पर गौर व फिक्र किया जाए, इस पर अमल किया जाए, लेकिन लोगों ने इसकी तलावत को अपना अमल बना लिया, यानी तलावत को ही काफी समझ लिया। इमाम इब्न तैमिया कहते हैं जो हदायत के गर्ज से कुरान में तदब्बुर करता है, इसके लिए हक का रास्ता वाज़े हो जाता है। यहया इब्न सईद से मरवी है, वो कहते हैं कि मैं और मोहम्मद बिन यहया बिन हबान दोनों बैठे हुए थे। मोहम्मद ने एक आदमी को बुलाया और इससे कहा कि मुझे वो बताओ जो आपने अपने वालिद से सुना है। इस आदमी ने कहा मेरे वालिद ने मुझे बताया कि वो जैद बिन साबित जो कि एक सहाबी थे, इनके पास आए और इनसे पूछा आपका 7 दिन में कुरान मुकम्मल कर लेने के बारे में क्या ख्याल है। जैद ने कहा ये अच्छा काम है, लेकिन मैं इसे आधे महीने या 10 दिन में पढ़कर मुकम्मल करूं तो ये मुझे 7 दिन में पढ़ने से ज्यादा अजीज है। और आप मुझसे पूछें कि ऐसा क्यों है। मैंने कहा आपसे मैं पूछता हूं कि ऐसा क्यों है, तो जैद ने कहा इसलिए ताकि मैं कुरान पर गौर व फिक्र करूं और इसके मसाइल पर रुक कर तदब्बर करूं। कुरान मजीद की तिलावत करते हुए भी यही करना चाहिए, रुक रुक कर इस पर गौर करना चाहिए। इसलिए तिलावत का मामूल भी आप तर्जमे वाला कुरान से बना लीजिए, खुसूसन जहाँ नीचे लफ्ज पर लफ्ज तर्जमा दिया होता है, ताकि पढ़ते पढ़ते आप रुक जाएं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे जो कह रहे हैं इस पर आप गौर व फिक्र कर सकें। क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत और इसकी समझ लाजिम और मलज़ूम है। कुरान का हक अदा ही नहीं हो सकता जब तक कि इसको इस मकसद के लिए ना पढ़ा जाए जिसके लिए वो आया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। 10वां पारा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूली वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनी वब्निस सबील इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ानि यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। याद करो वो वक्त जबकि तुम वादी की इस जानिब थे और दूसरी जानिब पड़ाव डाले हुए थे और काफिला तुमसे नीचे साहिल की तरफ था। अगर कहीं पहले से तुम्हारे और उनके दरमियान मुकाबले की करारदार हो चुकी होती तो तुम जरूर उस मौका पर पहलू तही कर जाते, लेकिन जो कुछ पेश आया वो इसलिए था कि जिस बात का फैसला अल्लाह कर चुका था उसे ज़हूर में ले आए, ताकि जिसे हलाक होना है वो दलील रोशन के साथ हलाक हो और जिसे जिंदा रहना है वो दलील रोशन के साथ जिंदा रहे। यकीनन खुदा सुनने और जानने वाला है।
جنگ بدر کے پس منظر میں آیات نازل ہوئی ہیں یہ۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا، اور اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا، اس لیے اس بنا پر مسلمانوں میں کچھ کشمکش بھی ہوئی، اور ہر ایک نے اپنا حصہ جتانے کی کوشش کی، تو اس پر انہیں آپس کے تعلقات درست کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر تربیت کرنے کے بعد یہاں پر وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوگا وہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینہ سے نکل رہے تھے، یا راستے میں کسی منزل پر تھے، تو کفار کا کتنا لشکر ہے انہیں اچھے طریقے سے معلوم نہیں تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اس لشکر کو دیکھا، جو منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ دشمنوں کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہیں تھی۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، کہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یعنی اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھو، جلد بازی، گھبراہٹ، ہرس، طمع اور نامناسب جوش سے بچو، ٹھنڈے دل اور قوت فیصلہ کے ساتھ کام کرو۔ خطرات اور مشکلات سامنے ہوں تو تمہارے قدموں میں لغزش نہ آئے، اشتعال انگیز مواقع پیش آئیں تو غیظ و غضب کا مظاہرہ نہیں کرو۔ مصائب کا حملہ اور حالات بگڑتے نظر آ رہے ہوں تو بھی اضطراب میں تمہارے حواس جو ہیں وہ تم بوکھلا مت جانا، حصول مقصد کی شوق سے بے قرار ہو کر کوئی ایسی چیز نہ کر بیٹھنا جس سے کہ اب بعد میں جا کے تنگی ہو۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کے لیے اس رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اصل میں مال غنیمت جو تھا وہ پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے، اور اس کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ اس کے 5 حصے ہوں گے، 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہوگا۔ اللہ کے لیے صرف برکت کے لیے یہاں آیا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس معاملے میں کچھ نہیں چاہیے، لیکن 5واں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے، اور پھر باقی حصے جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے ہیں، جس میں سے پیادہ کا 1 حصہ اور گھوڑ سوار کے 2 حصے، اور اسی طرح جو ہے 2 حصے، 1 اس کا اور 1 اس کے گھوڑے کا۔ اس طرح مال غنیمت کی تقسیم کرنے کا قانون دے دیا گیا۔ مال غنیمت کی صحیح تقسیم کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہی ہے۔ مال غنیمت اصل میں امانت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے سوئی یا دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو اسے واپس کر دو، یعنی تقسیم سے پہلے کسی کو ایک سوئی بھی اس میں سے لینے کی اجازت نہیں، اور مال غنیمت میں سے خیانت کرنے سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار اور ندامت ہوگی۔ یہاں پر جن آیات میں جنگ بدر کی کچھ تصویریں پیش کی جا رہی ہیں۔ 2 فریقوں کو جنگ بدر میں لا کر ایک دوسرے سے جب لڑایا گیا تو اللہ کی تقدیر کا یہ حصہ تھا۔ اس میں بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے تھے، اور یہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کرنے کا بدلہ تھا۔ عذاب تھا تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کی قوت توڑ دے۔
اور خواب میں جیسے دکھایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر تھوڑے دکھائے گئے، وہ اس وجہ سے تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ مضبوط رہے، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچا خواب ہوتا ہے۔ ساری قدرت اور طاقت اور ہر چیز کو کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، اس لیے جب زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے تو اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اس سے مدد حاصل کریں، اسی کی طرف راغب ہوں، کیونکہ کرنا تو اللہ نے ہی ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ میرے کرنے سے یا کسی انسان کے کرنے سے ہی مسئلہ حل ہوگا، کوششیں اپنی جگہ پر ہیں۔ مسلمان میدان جنگ میں تھے، انہوں نے میدان جنگ میں اپنا سب کچھ حاضر کر دیا تھا اسلام کے لیے، لیکن بتانا یہاں پہ یہ مقصود تھا کہ صرف تمہاری کوششوں سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں پہ کہ ثابت قدمی اختیار کرو۔ زندگی میں ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ زندگی میں انسان کوئی بھی کام جم کر کرتا رہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ کچھوے کی چال سے ہی کیوں نہ چل رہا ہو۔ بہت سے لوگ بڑی بڑی ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں اور بہت سے وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں لیتے، کام میں ثابت قدمی نہیں دکھاتے۔ کبھی ایک چیز شروع کر لیتے ہیں آدھی کی، پھر اس کو چھوڑ دیا اور کچھ اور شروع کر دی، پھر وہاں دل نہ لگا تو کچھ اور شروع کر دیا۔ اسی طرح یونیورسٹیز میں ایک سبجیکٹ لیا، پھر وہ پسند نہیں آیا، دوسرا لے لیا، وہ نہیں آیا، تو اس طرح کر کے وہ اپنا ایک فوکسڈ جو کیریئر ہے یا فیوچر ہے وہ نہیں مینٹین کر سکتے ہیں۔ اور دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ، کسی چیز کو اختیار کرنے تو شرع صدر کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں، استخارہ کریں، اور جب عزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں یہ کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، مشکلات سے گھبرا کر اس کام کو مت چھوڑیں۔ دوسرا کام جو کرنا ہے جب کوئی کام کرنے لگیں، ایک تو استخارہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں اس کے بعد، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، یعنی اپنی ہمت بھی لگانی ہے اور محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اور اللہ کی یاد بھی زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ یہاں پر دو کامیابی کے نکات بتائے کہ ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر کی کثرت بہت زیادہ، دعائیں کرنی ہے، التجائیں کرنی ہے، فریادیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ پیچھے جیسے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فریادیں کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا کے ساتھ فریاد کر رہے تھے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کی میں فریاد کرتا ہوں۔ اس کلمے کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے تو قبولیت پاتی ہے۔ یہ فریادی کلمات ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کبھی کوئی مشکل آئے، کبھی کوئی الجھن ہو، کبھی کسی جگہ پہ آپ اٹک جائیں، پھنس جائیں، اس کے ساتھ ان ناموں کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے، اس میں اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ براہ راست اس سے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ ساری چیزوں کا مالک وہی ہے، کرنا اسی نے ہے، کوشش کے ساتھ ساتھ خوب دعائیں کرنا ہمارا کام ہے۔ اور کامیابی کے لیے اور کیا کرنا ہے؟ کامیابی کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اس چیز سے سختی کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی گروہ کوئی کام کرنے کے لیے نکلے، اس کے دل آپس میں جڑے ہونے چاہیے، اور ایک دوسرے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ آپس کی لڑائیوں سے، خواہ وہ کسی گھر کے اندر ہوں یا کسی جماعت کے اندر ہوں، اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارا روب جاتا رہے گا، تمہاری عزت برباد ہو جائے گی۔ جمے رہیں، گھبراہٹ اور بے چینی اور اضطراب سے پرہیز کریں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جھگڑا ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جھگڑے سے ہم غصہ ہو جاتے ہیں، اور جب ہم ایک دوسرے پر غصہ آتا ہے تو ایک دوسرے سے تعاون ختم ہو جاتا ہے، اور جب تعاون ختم ہو جاتا ہے تو فوج ہو یا جماعت ہو یا کوئی گروہ ہو یا کوئی گھر کے افراد ہوں یا کوئی فیملی ہو، کوئی خاندان ہو، ان کے بیچ میں رکھنے پڑ جاتے ہیں۔ پھر دل مقصد پر فوکس کرنے کے بجائے جھگڑے پر فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دشمن کے شر سے بچنے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کے شر سے بچنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اس طرح جھگڑے کی وجہ سے دشمن قابو پا لیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر خاص طور پر جھگڑوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، انہیں خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا۔
یہ اس وقت کے گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے، لیڈرز تھے۔ لیڈر کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں اور اپنی جماعت کو پیار اور محبت کے ساتھ لے کر چلے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا